سماء رحمن لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي فضاء لا انتهاء له شمس تنير بحسبة بين السحاب فشد كيانك الأدنى به شرف الجناب طويل ربي تطوير بالحياة دين الصلب ومن منك يا دنيا تدوسي عجب من مريدك وهو فشد كيانك الأدنى بربي بضربه شرف الجناب طويل بين السحاب فشد كيانك الأدنى بركب تنال بقربه شرف الجناب طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقيل في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفين بالذهاب طويل الشوق يبقى في الرجعاب ثقيل في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعث المكتفين
فيها بالذهاب. رأيت الله فينا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب. رأيت الله فينا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب. تأمل قدرة الرحمن وانظر، سيهديك التأمل للصواب. ومد الطرف في كل النواحي، سؤالك سوف يرجع بالجواب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، نقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا النواهي، تدوسين المصاحب بالتراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا، تبعت المكث فيها بالذهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت، سلامتی کے ساتھ رکھیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पर्पस फॉर लाइफ. आप में से जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज के माहिर होंगे या इंग्लिश बोलते चालते होंगे या उनको इंग्लिश की समझ बूझ होगी वो ज़रूर ये क्वेश्चन करेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ होता है, पर्पस फॉर लाइफ तो नहीं होता. तो शायद हमसे ग्राफिक्स में कोई गलती हो गई है या देखिए मीटिंग के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए किया करें क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही होती है. ये भी अच्छा जी. तो ये पर्पस फॉर लाइफ क्यों है और पर्पस ऑफ लाइफ क्यों नहीं है? जब मैंने ये पोस्टर बनाने के लिए दिया तो मुझे इसके पहले एक पोस्टर मौसूल हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ था पर्पस ऑफ लाइफ. तो फिर मैंने तस्दीक करवाई कि ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पर्पस फॉर लाइफ है. और ये क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ. पर्पस ऑफ लाइफ का मकसद होता है मतलब होता है जिंदगी का मकसद. पर्पस ऑफ लाइफ जिंदगी का मकसद. द पर्पस फॉर लाइफ का मतलब होता है मकसद के लिए जिंदगी. तो जिंदगी का मकसद और मकसद के लिए जिंदगी इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है. आप किसी मकसद के लिए जी रहे हैं या आपके जीने का कोई मकसद है. ये इंशाल्लाह जब आगे बात करते हैं तो फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. सबसे पहले बात हम करेंगे अपने क्रिएशन की. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्रिएट किया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जब हमारी रूह को बनाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करना था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से कलाम किया. क्या फरमाया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा. अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने लगा. खलीफा क्या होता है? सबसे पहले तो ये वर्ड समझने की जरूरत है. हम सब जमीन पर क्या है? खलीफा. खलीफा क्या होता है? नाइब, मैनेजर. फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है और वो छुट्टियों पर जाता है. 20 दिन के वेकेशंस पर जा रहा है वो स्विट्जरलैंड और पीछे वो अपने मैनेजर को सारा हैंड ओवर कर कर जा रहा है काम. वो मैनेजर को कहता है कि मैं 20 दिन जा रहा हूँ, अब जितना काम मेरे पीछे है वो सारा तुमने संभालना. अब मैनेजर क्या करेगा? अपने बॉस के मूड और उसकी मर्जी के मुताबिक पीछे काम करेगा ताकि वापस आकर उसका बॉस उसे नाराज ना हो बल्कि उससे खुश हो और उसको प्रमोशन मिले, उसको कोई अलाउंस मिले, उसको कोई खास उसकी तनख्वाह में इजाफा हो कि उसने अपने बॉस के पीछे कंपनी का निजाम इतना अच्छा चलाया. रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस टाइम बॉस का. वो जितने भी काम करता है वो अपने बॉस के पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए करता है, अपनी बॉस की हदायत के मुताबिक करता है. यानी मैनेजर जो है वो उस टाइम रिप्रेजेंटेटिव है उस बॉस का. खलीफा की एग्जांपल दे रही हूँ. इसी तरह जब कोई टीचर क्लास में हो और अचानक से मैसेज आए कि सारे स्टाफ की जो है वो मीटिंग है प्रिंसिपल के साथ, लिहाजा आप स्टाफ रूम में आ जाए. अब टीचर क्या करेगी? मॉनिटर को क्लास में खड़ा करेगी और कहेगी मैं मीटिंग पे जा रही हूँ, ये जो बाकी काम है ये आपने इनको एग्जाम्पल 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व करवा देनी है. अब मॉनिटर क्या करेगा? मॉनिटर एक अच्छा मॉनिटर होने का अगर सबूत देगा तो वो किस तरह से देगा कि वो क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा, शोर नहीं करने देगा, बातें नहीं करने देगा, वो काम करवाएगा ताकि वो एक अच्छा मॉनिटर साबित हो, टीचर की नजरों में एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर अपेयर हो. इसी तरह से इंसान को दुनिया में आने का उसका मकसद जो है खलीफा बनाकर अल्लाह ने भेजा.
فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اسے بناتا ہے جو کرپٹ ہے، جو زمین میں فساد کرے گا، کرپشن کرے گا، خون کی ندیاں بہائے گا؟ فرشتوں نے آبجیکشن نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان تو ایسا ہے، تو آپ ایسی چیز بنانے جا رہے ہیں جو کرپٹ ہے؟ آبجیکشن نہیں تھا، یہ صرف انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوسچن کیا. تو اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ کیا جانتے تھے؟ اللہ کیا جانتے تھے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انسان نے زمین میں آ کے فساد کرنا ہے، جو کہ کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر اور بحر میں جو فساد ظاہر ہو رہا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. تو پھر ایسی کیا چیز تھی کہ انسان کو بنانا ضروری تھا؟ انسان کے اندر وہ کیا پوٹینشیل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرپٹ ہونے کے باوجود، پتا تھا کہ کرپٹ ہے، اس کے باوجود انسان کو بنایا؟ کیوں؟ ریزن کبھی سوچا؟ آپ مجھے بتائیں، ہینڈ ریز کر کے آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی کبھی سوچا ہو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ آپ میں سے کتنوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس دنیا، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ 1 2 3 4 باقیوں نے بھی کبھی سوچا ہے کیوں مجھے کیوں پیدا ہے، میں کیوں ہوں یہاں دنیا میں؟ لڑکیاں تو کافی سوچ لیتی ہیں ماشاء اللہ. 12 out of 35 کافی ہے ماشاء اللہ. 13 14 پھر کیا جواب ملا؟ عائشہ کنول، آپ کو کیا جواب ملا جب آپ نے سوچا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ تو پھر آپ کو اس بات کا کیا جواب ملا؟ جی عائشہ کنول بتائیے. ہمارے سے شیئر نہیں کریں گی جواب ملا یا نہیں ملا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کی خاطر زندگی گزارنے کے لیے. اور عائشہ معین، آپ بتائیے آپ کو کیا جواب ملا کہ میں یہاں کیوں آئی؟ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ ایسے ہی بس سارے انسان دنیا میں آتی ہیں تو میں بھی آ گئی. جنت میں جانے کے لیے دنیا میں ایگزام دینے، بالکل، کہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. تو پاس ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لوگ ہینڈ ڈاؤن کر لیں جنہوں نے ریز کیے ہوئے. اللہ بھی یہی کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں، کون ایکسل کرے گا، کون خود کو پروف کرے گا کہ وہ جنت کا وارث. انسان کا پرپس فور لائف، آپ کا، میرا، ہمارا پرپس فور لائف کیا ہے؟ اصل میں ہمارا پرپس فور لائف نہیں ہے. ہم زندہ کسی مقصد کے لیے نہیں، ہم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے، پر مقصد کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. ہمارا کیا مقصد؟ ڈاکٹر بن جائیں، MBBS کر لیں، فلاں 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 یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، اتنے پیسے آ جائے، وہ شادی آ رہی ہے کزن کی، ایسا 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 سوٹ بنانا ہے، سوچو کیسے بنانا. چھوٹے چھوٹے مقصد رکھے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ ڈاکٹر بننا بھی ایک چھوٹا مقصد ہے. ڈاکٹر بننا کوئی بہت بڑا پرپز نہیں ہے، بہت بڑا ایم نہیں ہے. ہزاروں سال میں 3000 35,000 یا 3500 یا 3600 ڈاکٹرز گورنمنٹ کے بن رہے ہیں
جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں، پرائیویٹ الگ. اٹس ناٹ اے بگ پرپز. بڑا پرپز ہے ڈاکٹر بن کے کرنا کیا ہے. اگر مریضوں کی چمڑی ادھیڑنی ہے اور اگر مریضوں کو ذبح ہی کرنا ہے اور پیسے بنانے والی مشینیں ہی بننا ہے تو آپ چھوٹا پرپز. پیسہ از اے ویری چھوٹا پرپز. یاد رکھیے گا جتنا رزق اللہ نے آپ کا لکھ دیا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. اس سے نہ ایک رائی کے دانے برابر آپ کو زیادہ مل سکتا ہے، نہ اس سے ایک ڈاٹ جتنا آپ کو کم ملے گا. ہو ہی نہیں سکتا. اس بات پر ایک مسلمان کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے لکھ دیا نا وہ مجھے مل کے رہنا. تو یہ پرپز نہیں ہے. پرپز پھر ہے کیا؟ آپ کو میں 2 صحابہ کا واقعہ سناتی ہوں. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حرام. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. حضرت جابر بن عبداللہ کی بہت ساری بہنیں تھیں، 7-8 بہنیں تھیں، اور گھر میں ان کی بوڑھی دادی تھیں، اور جو مرد تھے گھر میں وہ صرف حضرت جابر بن عبداللہ کے والد اور حضرت جابر خود تھے. تو ایک غزوہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کا نام آگے قرآن اندازی کیا کرتے تھے غزوات میں جانے کے لیے کہ اس غزوہ میں چلا جاؤں گا، پیچھے بہنوں کا دھیان تم رکھو گے، اس غزوہ میں تم چلے جانا، بیٹیوں کا دھیان میں رکھ لوں گا. تو ایک غزوہ میں حضرت عبداللہ بن سلام کا نام نکل آیا قرآن میں. پھر کیا ہوا؟ غزوہ میں گئے، لڑتے رہے، بوڑھے تھے حالانکہ، لڑتے رہے یہاں تک کہ جو بازو تھا نا کندھے سے الگ ہو گیا اور لٹک رہا ہے. اب جب وہ لٹک رہا ہے تو تلوار سے جنگ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ بازو لٹک رہا تھا، تو اس بازو کو اتار کے پھینک کہ یہ میری راہ میں حائل ہو رہا ہے، میری رکاوٹ بن رہا ہے مجھے کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں. تو اس کو اتار دیا اور آگے بڑھتے گئے. ظاہر بلڈ لاس کی وجہ سے جب اباؤٹ ٹو ڈائی تھے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. غزوہ مکمل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے. تو حضرت جابر بن عبداللہ کی جو دادی تھیں وہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ کیا عبداللہ بن حرام کامیاب ہو گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام عبداللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ تمہارے بیٹے کا جب بازو اس طرح لٹک رہا تھا اور اس نے اس کو اتار کے پھینک دیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے خود نیچے تشریف لائے اور ان سے کلام کیا. ان صحابی سے اللہ نے کلام کیا. فرشتہ نہیں آیا کوئی ان کی جان نکالنے، اسرائیل نہیں آئے، جبرائیل نہیں آئے، اللہ سبحانہ و تعالی خود آئے اور ان سے کلام کیا اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو عبداللہ؟ آپ امیجن کر رہے ہیں کہ کسی سے اللہ خود کلام کرے، تو کیا چاہتے ہو عبداللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ اس طرح مارا جائے، کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ زندگی ہوتی کیا ہے، مقصد ہوتا کیا ہے، لذت کیا ہے اس مقصد کے حصول کی، تو مجھے دوبارہ مارا جائے. کیونکہ اب مقصد تھا نا. کیا مقصد تھا؟ رب کو راضی کرنا. ریفرنس چلے انشاءاللہ اس کا ریفرنس بھی، ویسے میں جو بھی بات یہاں کرتی ہوں وہ بغیر ریفرنس کے نہیں کرتی. احادیث جو میں حدیث بیان کر رہی ہوں اس کا وہ آپ نے شیور رہنا ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہوگی انشاءاللہ. دوسرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ بخاری کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، عمر بن فہیرہ آئی گیس ان کا نام تھا. غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے اپنی نصاب کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر کے ساتھ سٹے کیا تھا، مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی تھی تو غار ثور میں سٹے کیا تھا. تو اس دوران جو حضرت ابوبکر کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ وغیرہ لایا کرتے تھے، کھانا وغیرہ لایا کرتے تھے، بکریاں چرا کے، وہ غلام جو تھے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھا
اور انداز دیکھے اور عادات دیکھی، اور جب وہ کلام سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے تو وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ مکہ والوں کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اس شخص کی بات نہیں مانتے، حالانکہ یہ تو بالکل سچی بات کہہ رہا ہے. تو وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اور کیسا اسلام قبول کیا کہ آپ نے اصحاب صفہ کا نام سنا ہوگا. وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی، جو مسجد نبوی میں ایک چبوترے پر دن گزارا کرتے تھے. تو وہ ایک چبوترے پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، کوئی ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا تھا. کوئی کھانا دے جاتا تھا تو اٹس اوکے، اگر نہیں دے کے جاتا تھا تو وہ نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، پر وہ اپنے کام میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا. اچھا، ایک قبیلے کے لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کچھ اسکالرس، کچھ عالم دین ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہمارے قبیلے میں جا کر اسلام کو پریچ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے کچھ لوگوں کو بھیج دیا ان کے ساتھ. اب وہ قبیلے والے جو تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں سچے نہیں تھے، وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا، اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گئے اور ان پر اٹیک کر دیا. شب خون کہتے ہیں جس کو. اٹیک کیا، بہت سارے صحابی جو تھے وہ شہید ہو گئے وہاں پر. ایک صحابی جو تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ ان کے ساتھی صحابیوں کا کیا حال ہوا ہے، وہ تو سب کے سب شہید ہو گئے ہیں. تو وہ اتنے پریشان ہوئے، قبیلے والوں نے ان صحابیوں کو پکڑ لیا، مارا نہیں، ان کو پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے. ان کو پکڑ کے کہا کہ یہ تمہارے جو ساتھی ہیں سارے ہم نے انہیں مار دیا ہے، دیکھو ان میں سے کوئی مسنگ ہے. ان صحابی نے دیکھا سارے اصحاب صفہ کو اور کہا ایک مسنگ ہے. کہا کون سا مسنگ ہے؟ کہا عمر بن فہیرہ مسنگ. پوچھا وہ جو تمہارا ساتھی مسنگ ہے، یہاں نہیں ہے، وہ کیسا شخص تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم سب میں سب سے بہتر تھا. لے کر گئے ان کو، دیکھا تو ایک جگہ عمر بن فہیرہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس شخص نے بتایا، اصحاب صفہ میں سے جو ایک رہ گئے تھے ان کو بتایا کہ اس شخص کو جب میں نے نیزہ مارا نا، میں نے پیچھے سے اس کو نیزہ مارا اور اس کے آگے سے نکل گیا. اور الفاظ کیا تھے جو عمر بن فہیرہ کے منہ سے نکلے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو کہتے مجھے لگا، وہ اس شخص نے کہا کہ مجھے لگا کہ شاید میرا نیزہ جو ہے وہ خطا ہو گیا، تو میں نے پھر نکالا اور پھر دوبارہ مارا، پھر وہ پیچھے سے مارا اور باہر سے نکل گیا، آگے کی طرف سے باہر نکل گیا. کہتے پھر اس نے کہا فزت برب الکعبہ، اور کہتے میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی روح اوپر. یہ صحیح حدیث میں، یہ بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ مختلف روایات سے اکٹھے کر کے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی اوپر جا رہا ہے، اوپر اٹھ رہا ہے. وہ فرشتے اس کو لے گئے اور انہوں نے کیا کہا، الفاظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ تھا پرپس فار لائف جو اچیو کر لیا انہوں نے. یہ تھا پرپس. آپ امیجن کریں آپ کو گولی لگے سامنے سے یا پیچھے سے، اللہ نہ کرے، امیجن کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، بات کو سمجھنے کے. پہلا جملہ آپ کے منہ سے کیا نکلے؟ اف، ہائے اللہ. کیا نکلے گا کہ کامیاب ہوگے، کیونکہ ہمارا پرپس فور لائف، پرپس آف لائف، ہماری زندگی کا کوئی مقصد. یاد رکھیں، جب آپ کا مقصد آپ کی زندگی سے چھوٹا ہوگا نا، یعنی آپ نے چھوٹا مقصد رکھا ہوگا. ہماری زندگی کتنی سی ہے کہ انسان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ دن کا کچھ حصہ. اسے پوچھا جائے گا نا تم دنیا میں کتنی دیر رہے ہو،
تو وہ کہ شاید دن کا کچھ حصہ میں دنیا میں رہا ہوں، شاید دن کا چھوٹا سا حصہ میں نے دنیا میں گزارا ہو، یہی میری زندگی ہو، اتنی سی ہے صرف. سمجھ لیں صبح سے لے کر صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک. تو اس چھوٹے سے ٹائم سپین میں بھی اگر آپ نے چھوٹا سا مقصد رکھا ہے نا، میں نے پیسہ بنانا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو کیا ہے، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، پیسہ کمانے لگ جائیں گے، الٹیمیٹلی کیا ہوگا، گول اچیو ہو جائے گا. پھر کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کو مینٹین رکھنا. پھر اس سے آگے کیا ہے، کچھ بھی نہیں. پھر زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، پھر بس بورنگ لائف، صبح کو گئے شام کو واپس. کیا زندگی ہے. اور جن کا پرپس فار لائف ہوتا ہے، جن کا پرپس لائف سے بڑا ہوتا ہے، جن کا مقصد ان کی زندگیوں سے بڑا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں، کیونکہ ان کا مقصد بڑا ہے نا. ان کا مقصد زندگی نہیں ہے، ان کا مقصد زندگی میں کامیاب ہونا نہیں ہے، ان کا مقصد حیات میں کامیاب ہونا ہے. حیات اور زندگی میں بہت خوبصورت ڈفرنس ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ زندگی نہیں ہے. حیات کہتے ہیں نا، حیات یہ کوئی تا حیات تھوڑی ہے، زندگی تا حیات نہیں ہوتی، حیات تا حیات ہے. جو ورلڈلی لائف آپ گزار رہے ہیں نا، یہ بھی حیات ہے. جو آفٹر لائف آپ گزاریں گے وہ بھی حیات، یہی تو تا حیات ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مقصد صرف اس زندگی کے لیے یا حیات کے لیے. آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو اس چند سال کی 20 30 40 60 70 سال کی زندگی میں فائدہ دے بس، یا کوئی ایسا ہے جو آپ کو آپ کی تا حیات فائدہ دے، اینڈ لیس فائدہ. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں اور صوفی بن جائیں. صوفی ان سینس کہ آپ بس حقوق العباد نتھنگ، میں ایک کونے میں ایک جنگل میں جھونپڑی بنا کے کٹیا بنا کے وہاں سارا دن اللہ. نو، ایکسپلور کریں ورلڈ کو. کس نگاہ سے؟ دین کی نگاہ سے، قرآن کی نگاہ سے، خالق کو پہچاننے کی نگاہ سے ایکسپلور کریں. کچھ بھی پڑھ رہے ہیں پڑھیں، نیت چینج کر دیں، پرپس چینج کر دیں. پیسہ کمانا، نوٹ کمانا پرپس نہ بنائیں، خالق کو پہچاننا پر، جنت کمانا پرپس بنائیں. یہ پرپس فار لائف، بڑا مقصد رکھیں. آپ چھوٹے مقصد کے لیے پیدا ہوئے. آپ دیکھیں فرشتوں سے زیادہ عابد کون ہے؟ فرشتے کون؟ یاد رکھیے گا فرشتوں کے بارے میں ہمیشہ 3 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے جو اللہ ان کو کہہ دیتے ہیں اس سے وہ گناہ نہیں کر سکتے، نافرمانی نہیں کر سکتے. جو اللہ نے ان کو حکم دے دیا نا، انہوں نے وہ ہر صورت کر کے رہنا. نمبر 2، اللہ کے سب سے قریبی لوگ، سب سے کلوز ہیں اللہ. نمبر 3، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہر وقت آل دا ٹائم وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. 3 پوائنٹس فرشتوں کے ذہن میں رکھیں. اور اب امیجن کریں ایسی ہستیوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سجدہ کیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حاملین عرش جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا. تو کیا آپ کی زندگی اتنی بیکار ہے کہ آپ کسی شخص کے پیچھے یا کسی پروفیشن کے پیچھے یا کسی کرش کے پیچھے یا کسی ٹی وی ڈرامہ مووی کے پیچھے اس ساری زندگی کو تباہ و برباد کر دیں؟ امیجن کریں ابھی حضرت جبرائیل آپ کو سجدہ کریں، کیسا لگے گا؟ اور جس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، جس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کے بارے میں کیا؟ وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، رد کیا ہوا. وہ دنیا میں بھی اس کو رد ہے، وہ آخرت میں بھی مردود ہے. اس نے جہنم میں ہی سڑنا.
صرف کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. پھر کیا ایسا پوٹینشیل ہے آپ کے اندر کہ جس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کو اللہ نے دھتکار دیا. اپنی شیطان کا مطلب ہے رحمت سے دور، جو اللہ کی رحمت سے ملعون ہے، لعنت زدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں. تو فرشتے تو پھر نوری مخلوق ہیں، وہ تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے خوبصورت. اس لیے کہ آپ کے پاس پاور ہے؟ نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا تھی قوت، بہت قوت والا. اس لیے کہ آپ کما سکتے ہیں؟ نو. آپ کے تو رزق کے لیے بھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا. پھر کیا چیز تھی؟ فرشتے ایکسپلور کر سکتے ہیں یونیورس کو، آپ ایکسپلور کر سکتے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے. اللہ نے کہا اس میں ڈبکی لگاؤ. یہ پرپس فار لائف اللہ نے آپ کو دے دیا. جو آپ کا مکمل ضابطۂ حیات ہے نا، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا پرپس فار لائف ہے کیا. اقبال نے کہا تھا نا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. آفاق آپ میں گم، آپ آفاق میں گم نہ. آپ کا مقصد زندگی کا اللہ ہو، جنت کا حصول ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی طلب ہو. چھوٹا مقصد نہیں ہے. پیسہ کمانا چھوٹا مقصد ہے، شادی اچھی جگہ کرنا چھوٹا مقصد ہے. وہ آپ کی ہونی، جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے نا وہاں ہر صورت ہو کے رہنی ہے. جو پروفیشن اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا آپ کو وہی ملنا ہے. جو آپ کا لائف کا پاتھ وے اللہ نے ڈیزائن کر دیا نا وہ آپ کو ہر صورت مل کے رہنا ہے. پھر یہ پرپس کیسے؟ پرپس تو وہ ہے جس کے لیے آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. پرپس وہ ہے جس کے لیے آپ کچھ نیا کریں، کچھ چیلنجز ایکسپٹ کریں. کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ دنیا میں رہنا ہے لیکن طالب دنیا نہ بنے. بازار میں ہے پر خریدار نہ بنے. بازار سے گزرے ضرور مگر اس کے خریدار نہ بنے، اس کے ہی ہو کر نہ رہ جائے. ہمارا اس دنیا میں رہنے کا مقصد ہی اللہ کا حصول ہے. جیسے انہوں نے کہا نا ایک نے کہ ایگزامینیشن ہال ہے، پیپر دے رہے ہیں، تو یہاں آپ آل دا ٹائم پیپر کی کنڈیشن میں، آل دا ٹائم آپ ایک امتحان کی کنڈیشن میں، آل دا ٹائم آپ کو دو چوائسز کا سامنا ہے. آپ کس چوائس کو اختیار کرتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا پرپس کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے لیعبدون. لیعبدون کا ہم مطلب کرتے ہیں کہ وہ میری عبادت کرے. عبد، لیعبدون کا جو ورڈ ہے وہ عبد سے نکلا ہے، عین با دال. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. نعمان علی خان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کے ساتھ دورہ قرآن کیا. جب میں نے پورا دورہ کر لیا تو میرے استاد نے مجھ سے کوسچن کیا کہ پورے قرآن کی سمری بتاؤ. تو کہتے میں ایک دم کہ یہ کیا سوال ہو گیا. تو کہتے میں نے کچھ سوچا، پھر میں نے کہا اعبدوا ربکم، یہ قرآن کی سمری. اعبدوا ربکم، رب ہوتا ہے ماسٹر، عبد ہوتا ہے غلام. Be the servant of your master. اللہ کو ماسٹر بنا لے، خود کو اللہ کا سرونٹ ایکسپٹ کر لے. یہ ہے پرپس فار لائف. اور غلام کیا کرتا ہے؟ وہی جو اس کا مالک کہتا ہے، اس سے ایک انچ نہیں ہل سکتا. اور اگر غلام کچھ ایسا کرے جو اس کے، آپ دیکھیں آپ اللہ کو رب مانے یا نہ مانے، ماسٹر مانے یا نہ مانے، وہ ماسٹر ہے. آپ نہیں بھی مانتے نا وہ تب بھی آپ کا ماسٹر. مان لیں گے تو اچھے رہیں گے،
نہیں مانیں گے تو اللہ کو فرق نہیں پڑے گا, اس نے تو ماسٹر ہی رہنا ہے. ہاں اگر آپ خود کو اللہ کا سرونٹ ایکسپٹ کر لیں گے, جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف تیرے غلام, ہر نماز میں کہتے ہیں, ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ہم صرف تیرے غلام ہیں, صرف تیرے, پروف کرتے ہیں. پھر موقع آتا ہے تو گانے بھی سن لیے جاتے ہیں, موقع آتا ہے شادی ہے جی تو شادی پہ تھوڑی نا حجاب کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ ہو رہا ہے تو اب تھوڑی نا حجاب کرنا ہے. پھر کیا ہوا نا, پردے کے بارے میں اتنی سختی نہیں ہے اب دین میں, اتنا بھی دین سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, اٹس اوکے. قرآن سیکھنا جو ہے وہ کوئی لازم تو نہیں, قرآن پڑھتی ہوں میں, ترجمہ تفسیر اب ہر کسی نے تو نہیں نہ پڑھنا ہوتا. جب تک آپ ماسٹر کا دیا ہوا پلانر نہیں پڑھیں گے اور ٹائم ٹیبل نہیں پڑھیں گے اور رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پڑھیں گے کہ اے غلام تم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں پڑھیں گے, آپ اچھے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اچھے غلام نہیں بنیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو سزا ملے گی. تو پرپس فار لائف جو ہے وہ ہمارا ڈیفائنڈ ہے, بات ہے اس کو سمجھنے کی. ہمیں پرپس فار لائف بتا دیا ہوا ہے, بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے کتنا ہے, آیا ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں, یا ہمارا زندگی کا مقصد ہے صبح اٹھے چلو فجر پڑھ لی, پھر سو گئے, پھر اٹھے, کالج یونیورسٹی گئے یا جاب پہ گئے, آ کر یا بچوں کو ٹیوشن پڑھایا یا کالج یونیورسٹی چلے گئے, رات کو کھانا کھایا, دوستوں کے ساتھ گپے شپے ماری, ایک آدھا ڈرامہ دیکھا, مووی دیکھی, سیزن دیکھا, چلو بھائی سو گئے. یہ پرپس فار لائف ہے. یہ کہاں, یہاں پرپس کہاں ہے؟ مجھے زندگی میں پرپس کوئی نہیں. سوچیں پورے دن میں آپ کی زندگی کس چیز کے گرد گھومتی ہے؟ ہاں جی اب وائس آ رہی ہے, اب کلیئر ہے؟ جی حفظہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو ذرا سوچئے اپنے مائنڈ میں کہ کون سا ایسا کام ہے جس کے ارد گرد آپ کے پورے دن کی روٹین گھومتی ہے. کیا کام؟ اٹس اوکے, اگر آپ کی اسٹڈی, آپ سمجھے آپ کی یونیورسٹی, آپ کا سارا دن آپ کی یونیورسٹی کے گرد گھومتا ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیوں؟ ڈگری لینے کے لیے, ساتھ ڈاکٹر لگوانے کے لیے, یا یہ کہ خاندان میں پتا چلے یہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے, یا میری فلاں جگہ شادی ہو جائے, سب کو پتا چلے میں اتنا پڑھی, میں کوئی جاہل تھوڑی ہوں, پڑھی لکھی سوفسٹیکیٹڈ ڈیسنٹ ایجوکیٹڈ لڑکی ہوں. کیوں پڑھ رہے؟ یا پھر آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ میں اللہ کو جان سکوں. میں بایو پڑھ رہی ہوں کہ میرے اللہ نے کیسے رگوں سے رگیں جوڑی ہوئی ہیں. میں کیمسٹری پڑھ رہی ہوں, مجھے پتا چلے سبحان اللہ کیمیکلز یہ اللہ نے بنائے ہیں. کبھی کبھی سوچا کیمسٹری پڑھتے ہوئے سوڈیم بائی سلفیٹ ہے, نائٹروجن آکسائڈ ہے, ابھی تو آدھے کیمیکلز کے نام مجھے بھول چکے ہیں, کافی عرصہ ہوا کیمسٹری نہیں پڑھی. بورون ہے, پی ایف NH3 NH4 Cl3 وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. کبھی سوچا یہ جو لا آف گریوٹی ہے سبحان اللہ یہ اللہ نے بنایا. لا آف گریوٹی, گریوٹی نہ ہوتی زمین پہ کیا ہوتا؟ لائف ہی ایگزسٹ نہ کرتی, کوئی لائف نہ ایگزسٹ کرتی. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا, ہم ہوا میں آل دا ٹائم اڑتے رہتے, ہمارے ہارمونل بیلنس بگڑ جاتا اگر گریوٹی نہ ہوتی. سبحان اللہ یہ ایٹم اللہ نے بنایا. کبھی ایسے سوچے؟ فزکس پڑھ رہے ہیں, یہ دیکھیں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, وہ تو آپ جب جائیں اسپیشلی فزکس میں, وہ تو جب آپ ان ڈیٹیل جاتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. سبحان اللہ اللہ نے کیا تخلیق کر دی, عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اسپیس سائنسز پڑھیں نا
آپ حیران رہ جائیں, آپ اس چیز سے باہر ہی نہ نکل سکیں کہ یہ دنیا کیا ہے. سبحان اللہ, ستاروں کی, بلیک ہول کی, پورٹلز کی, ٹائم ٹریول, بندہ حیران ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ میرے اللہ کی تخلیق. سوچا کریں میرے اللہ کی تخلیق, تو میرا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا. لوگ کیا کہیں گے؟ حجاب شروع کر دیے, لوگ کیا کہیں گے؟ گانے سننے چھوڑ دیے, لوگ کیا کہیں گے؟ مولویانی ہو گئی ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ واٹ, لوگ کیا کہیں گے؟ الٹیمیٹلی لوگ صرف اتنا کہیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. شاید یہ بھی نہ کہیں, شاید وہ یہ بھی نہ کہیں. اور ان لوگوں کے لیے آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں. اس اللہ نے آپ کے لیے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, سب کا سب. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ سب کا سب زمین میں ہے. کس کے لیے؟ خلق لکم وسخر لکم, مسخر کیا تمہارے لیے, پیدا کیا تمہارے لیے. کیسے؟ چھوٹی چھوٹی اگزامپل لیں. پہاڑ نہ ہوتے زمین لڑک جاتی. اللہ نے کہا پہاڑ میخوں کی طرح گاڑے ہیں تاکہ زمین سٹیبل رہے. پانی نہ ہوتا کیا کرتے؟ ہوا نہ ہوتی کیا کرتے؟ درخت نہ ہوتے زندہ نہ رہ سکتے, آکسیجن ختم ہو جاتی. کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے لیتے؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں جاتی؟ پھر آکسیجن کہاں سے لیتے؟ درخت نہ ہوتے تو. سمندر نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کتنی دوائیاں ہیں جو سی اینیملز میں سے ہم لیتے ہیں, ویکسینز کچھ ہیں. تو جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کو میرے سے کوئی مسئلہ ہے, ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی نازل کر. تم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کائنات تخلیق کی ہے, یونیورس. کبھی آپ یونیورس کی اسٹڈی کریں نا, یا کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں, شارٹ ویڈیوز 2-3 منٹس کی ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے ہاؤ گریٹ از دا یونیورس, کتنی بڑی یونیورس, اور آپ حیران رہ جائیں. وہ اتنی صرف جتنی انسان نے ابھی ایکسپلور کی ہے, جتنی ابھی انسان نے ایکسپلور کی, اور جو ابھی تک ڈسکور نہیں کی, ایکسپلور نہیں کی, سبحان اللہ, وہ کیا ہوگی. تو یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے, میرے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چغلیاں, غیبتیں, برائیاں, الزام تراشیاں, بہتان, ڈوپامین بھر رہے ہیں. بس صرف اپنا, میں, میرے ساتھ یہ ہو جائے, مجھے یہ مل جائے, میری واہ واہ ہو جائے. لوگوں میں غلام, لوگوں کے غلام بنے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ اس کو لکھ لیں, لکھ کے لگا لیں گھر میں بہت بڑا سارا. پرپز آف فار لائف, اعبدوا ربکم, be the slave of your master. Accept Allah subhanahu wa ta'ala as a master and accept yourself as a slave. غلام ہیں آپ اللہ کے, مانے یا نہ مانے, ہیں تو غلام ہی نا. ہم اللہ کے غلامی کو چھوڑ کے لوگوں کے غلام بنتے. جب لوگوں کے غلام بنتے تو یاد رکھیں آپ ذلیل و رسوائی ہوں گے. اگر آپ اللہ سے دور جا رہے, کیا سمجھتے ہیں اللہ سے دور جا کے عزت ملے گی؟ How come it is possible? How come? حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. ممبر پہ کھڑے تھے تو تقریر کرتے ہوئے رونے لگ گئے. کسی صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین, ہمارے لیے تو خوشی کا موقع ہے, ہم اتنی آدھی دنیا کے آپ بادشاہ ہیں اور ہم نے کیسر و کسرا فتح کیے ہیں, اور ہمارے لیے تو خوشی کا موقع, آپ رو کیوں رہے؟ تو کہا کہ مجھے یاد آیا کہ یہ وہ عمر ہے جس کا باپ اسے ڈانٹا کرتا تھا کہ تم بکریاں نہیں صحیح چراتے. کہا
کیا کہا کہ اسلام نے مجھے عزت دی. اگر تم مفہوم ہے کہ اگر تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے اسلام پر عمل کریں, لوگوں کی توقعات سے امیدوں سے اوپر اٹھ جائیں. لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ گلے میں دوپٹہ ڈال کے سکن ٹائٹ جینز پہن کر ٹاپ پہن کر بال کھول کر میک اپ کر کے نکلیں گی نا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ بڑا انسپائر ہو رہے ہیں آپ سے اور آپ کوئی بڑی موٹیویشن ہے اور کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ نو, لوگوں کی نظر میں آپ ایک فضول لڑکی ہیں. وہ بے شک آپ کے سامنے واو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو, یو آر سو بولڈ گرل, سو ماڈرن گرل. ہاں لڑکیوں کو ایسا ہونا چاہیے, ہم کیوں ڈرے کسی سے, ہم کیوں قید و بند میں رہیں اس حجاب کی. لیکن ضمیر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. لوگ کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گے. جو آپ کے جیسا ایک خاص, وہ اس طرح کا ایک خاص طبقہ ہوگا نا, صرف وہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اور وہ بھی کیوں؟ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ اس گناہ میں کوئی اور بھی شریک ہو جائے تاکہ اس گناہ کا احساس ختم ہو جائے کہ کوئی بات نہیں, یہ بھی تو کر ہی رہا ہے نا. تو اگر کوئی لڑکی حجاب نہیں نہ کرتی تو وہ آپ کو گے کیا تم حجاب کرتی ہو, چھوڑو تم اتنی پیاری ہو, ذرا بال تو کھولو, کتنی پیاری لگی ہو, تھوڑا سا میک اپ کر کے آؤ, اپنی بیوٹی کو انہینس کرو, دیکھو پالش کرو خود کو. کیا تم مائیوں کی طرح حجاب کیوں, ویسا کیوں کہتی؟ کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جو گلٹ اس کے اندر ہے نا کہ میں حجاب نہیں کری, یہ کر رہی ہے, وہ ختم ہو جائے. ابھی جو میں نے سٹارٹنگ میں نشید لگائی تھی وہ اس کے اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں لگاؤں. کس لیے؟ اس لیے کیونکہ وہ آپ کو بتائے گی کہ انسان کس چیز کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے اور اصل چیز کیا ہے. پرپس فار لائف کیا ہے؟ آج آپ سوچیں, آج آپ کی پچھلی زندگی جتنی ہو گئی, لیٹ اٹ گو, جو کچھ ہو گیا جانے دیں. اب آپ کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے جس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ اعبدوا ربکم. کوئی بھی سچویشن ہو, آپ نے یہ سوچنا ہے میرا ماسٹر کیا کہے گا. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کوئی جابر قسم کے مالک نہیں, یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں. کیسا ماسٹر ہے؟ انٹینس کیئر, انٹینس لو, انٹینس مرسی, انٹینس کنسرن. آپ کو نعمت المالک والمنعم والسید والمربی والقیم, آپ کا اونر ہے, آپ کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے, آپ کی ایگزسٹنس کو مینٹین کرنے والا ہے, آپ کو بلیسنگز دینے والا ہے, آپ پر شفقت کرنے والا, یہ ہے وہ مالک. اب اتنا اچھا کوئی ماسٹر ہو, اس کو کون ناراض کرنا چاہے؟ اور یہ مت سوچے نہیں یہ تو صحابہ کے واقعات تھے اور یہ تو اللہ کے نبی تھے نا, ہم تو ایسے نہیں نہ ہو سکتے. یاد رکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ آپ کو بھی کیا ہے, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کو کی, اس میں آپ بھی شامل تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں بھی وہ پوٹینشیل, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. یو ہیو دا پوٹینشیل. جب ہم اس پوٹینشیل کو پالش نہیں کرتے, کیا ہم عبد نہیں بن سکتے؟ ہم تو عبد ہیں, ہم نے تو صرف اس کو پروو کرنا ہے کہ ہاں ہم باقی. دیکھیں اللہ تعالیٰ پرفیکشن نہیں مانگتے. اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم مجھے پرفیکٹ 100% ایکوریٹ چاہیے ہو, نہیں. اللہ نے انسان نسیان سے ہے, فارگیٹفلنس, غلطی ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی, سلپ ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان کو بہکا دیا, یعنی وہ سلپ ہو گئے. تو جب بھی کوئی انسان سلپ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیسینڈ کرتا ہے, نیچے گرتا ہے, نیچے گرتا چلا جاتا ہے.
ताकि वो खुद को स्टेबल कर ले, बैलेंस कर ले और वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। 2 रवैये होते हैं जब आप नीचे गिरते हैं। इंसान है ना, इंसान होने के नाते गलती होगी। अब्द होने का तकाजा क्या है? रिपेंटेंस, पलट जाया जाए। इट्स ओके मास्टर, मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, कोशिश करूंगी दोबारा ना हो, प्लीज मुझे सजा मत दीजिएगा। मास्टर खुश, मास्टर तो चाहता ही है, मास्टर तो चाहता ही है, वो खुश राजी, कोई बात। अल्लाह ताला को हमारी गलतियों से मसला नहीं, अल्लाह ताला को गलती के बाद हट धर्मी ये नहीं पसंद। कि तो गलती के बारे में तो अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम सब, मफहूम है कि तुम सब ऐसे बन जाओ ना कि कोई गलती ना करो, मैं तुम सबको ले जाऊंगा और ऐसी कौम लेकर आऊंगा जो गलती करेगी फिर तौबा करेगी, फिर गलती करेगी फिर तौबा करेगी। तो अल्लाह को तो तौबा करने वाले चाहिए। अब्द वही होता है, गुलाम ने गलती करनी, ये बात जहन में रखे, गलती करनी करनी। बात क्या है, कोशिश कितनी की उस गलती से छुटकारा हासिल कर। म्यूजिक बहुत पसंद है, समझ नहीं आती छोड़े कैसे, कोशिश कितनी की, उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया, कोशिश करनी शुरू की, फिर इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आता है जब आप छोड़ भी देते हैं। लिटरली इट हैपेंस कि एक दिन ऐसा आता है कि आपको उसमें सुकून नहीं मिलता। हिजाब करना मुश्किल लग रहा है, उफ अल्लाह मैं इतनी प्यारी हूँ, अब मैं क्या ये सर पे दुपट्टा, मेरे बाल इतने प्यारे हैं, इतना पैसा लगाया है मैंने बालों पे, पता नहीं क्या कुछ करवाते हैं बालों को, इस आई डोंट नो वट एवर, तो कुछ करवाते हैं, मैंने इतना पैसा लगाया, अब मैं नकाब करना शुरू कर दूं। इतनी में प्यार, मैंने इतने न्यू ड्रेसेस लिए हैं, इतने ब्रांडेड, इतने खूबसूरत, इतने महंगे, अब मैं क्या ऊपर गाउन पहन लूं इनके, किसी को क्या पता मेरा कितना आला ज़ौक है। नो, अब्द होने का तकाजा क्या है, कंप्लीट सरेंडर कर, कोई भी सिचुएशन है ना, कंप्लीट सरेंडर, आई एम योर स्लेव, जो आपने कहा है मैंने, और याद रखिए इसमें आपकी ही बेहतरी है। फिर जो खुद को अब्द मान लेता है ना, तो क्या होता है, मरना तो सबने है, जिसने अच्छा गुलाम बन के जिंदगी गुजारी उसने भी मरना है, जिसने बुरा गुलाम बन के जिंदगी गुजारी उसने भी मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन आगे ही बता दिया गया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो कोई आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो है कामयाब, वो है पर्पस फॉर लाइफ जिसका अचीव हो गया, जिसने अपना मकसद पा लिया, का मकसद के हसूल में कामयाब हो गया। तो ये चीज हर मोड़ पर, हर लम्हा देखने की जरूरत है। हम बेमकसद जिंदगियां गुजार रहे होते, हमारी जिंदगी का कोई डिफाइंड पर्पस नहीं होता, बस दुनिया में आए, बस चले जाएंगे, जैसे बाकी सब आए, खाया पिया, मजा मजा किया, मस्त मौजें उड़ाई और बस 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लें हम, जवानी है फिर नहीं आनी, जो मर्जी कर लें हम। नो, क्यों है यहाँ पर, तक अल्लाह अल्लाह पूछेंगे मैंने दुनिया में भेजा था क्या लेकर आए हो, जवानी कहाँ गुजारी थी, क्या करते रहे हो सारी जिंदगी, क्या जवाब देंगे, या अल्लाह वो बस ना खाने खाते रहे थे और फैशन करते रहे थे और ड्रामे देखते रहे थे, ये बताएंगे। अल्लाह कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें ये नहीं कहा था, मैंने तो तुम्हें खलीफा इसलिए नहीं बनाया था, मैंने तो खलीफा बनाया था मेरी दुनिया को एक्सप्लोर करो, मेरी कायनात को एक्सप्लोर करो, मुझे पहचानो, तुम्हारे इर्द गिर्द जो मैंने तुम्हें चीजें दी हैं उनके जरिए से मुझ तक पहुंचो, तुम्हारा पर्पस फॉर लाइफ तो ये था, तो तुम क्या लेकर आ गए हो, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। जाहिर है जो काम पूरा करके नहीं लाएगा उसको तो सजा मिलनी है,
تاکہ اس پر رحم ہو جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. لیکن ہم انسان کیا ہے، ہر وقت مسلمان اس خوش فہمی میں رہتے ہیں ہمارا حساب جو ہے نا وہ آسان، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے میں. یاد رکھیے گا مسلمانوں نے بھی جہنم میں جانا ہے. اب آپ سوچیں نہیں نہیں میں نہیں جانا، وہ فلاں فلاں چلی جائے گی، وہ منافق ہے، وہ شگفتہ کوثر ناہید، وہ منافق ہے نا، وہ ایسے بھی نہیں کرتی ہے، میں تو پھر بھی نماز پڑھ ہی لیتی ہوں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ جائیں گی، میں نہیں جاؤں گی، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں کیوں جاؤں گی بلا. نو، نیور. خود کو اس ڈیلیوژن سے، اس دھوکے سے نکالیں. کبھی کبھی سوچا کریں کہ آپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے جہنم میں پھینک دیا گیا تو؟ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، 2-3 سیکنڈ کے لیے امیجن کریں آپ جہنم میں. ایک آپ کو آگ ذرا سی استری بھی لگ جائے نا تو 3 دن وہاں سے درد نہیں جاتی، جلن ہوتی رہتی. سوچے کنٹینیوس آگ میں ہونا. سر ساحل کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ ہمیں جہنم جو ہے وہ خواب میں آ جائے، کہ اگر آپ کو ایک جھلک بھی جہنم کی خواب میں آ جائے، آ گئی نا، ساری زندگی کے لیے سدھے ہو جائیں گے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، آمین ثم آمین. لیکن کبھی کبھی سوچا کریں جب کسی کی چغلی کر رہے ہو نا، جن کا پرپس فار لائف اعبدوا ربکم ہو نا، اور ان کو پتا ہو ماسٹر نے مجھے منع کیا، میں نے کسی کی بات نہیں کرنی، پھر وہ کسی کی بات کرنے لگے نا، اف اللہ میں نے کسی کی بات کر لی، اب ماسٹر نے مجھے قبر میں عذاب دینا ہے. اے اللہ جی. اب سوچیں قبر میں آپ کو عذاب ہو، چغلی پر قبر میں عذاب ہے نا، عذاب قبر چغلی کی وجہ سے ہے. سوچیں ذرا، لیٹے ہوئے ہیں، اندھیری قبر ہے، زیادہ کھلی بھی نہیں ہے، اور آپ کو کوئی بچھو ڈسے، سانپ آپ کے ارد گرد، آپ کے جسم کے گرد رول ہو جائے، کیا کریں گے؟ کس کو آواز دیں گے؟ کسی دوست کو جس کی دل رکھنے کے لیے آپ نے کسی اور کی چغلی کی تھی اس کے ساتھ. ہم چغلی کیوں کرتے ہیں؟ فور دا سیک آف اوور ٹنگ، زبان کا چسکا، یا کسی کا دل رکھنے کے لیے، ہاں اس نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی، وہ ہے ایسی. کیا کریں گے پھر؟ پرپس فار لائف، جس کا ہر وقت پرپس فار لائف ذہن کے سامنے رہتا ہے نا، اسکرین پہ رہتا ہے دماغ کی، اور دل میں وہ اس بات کو بسا لیتا ہے کہ یہ میرا پرپس فار لائف ہے، پھر وہ خون میں، رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں وہی کچھ کرتے ہیں جو اس کا مقصد ہوتا ہے. جس شخص کا مقصد پیسہ کمانا ہے نا، اس کے تمام تر اعضاء پیسہ کمانے میں لگے ہیں. جس لڑکی کا مقصد خود کو سنوارنا، نکھارنا، خوبصورت بنانا ہے نا، پھر وہ آل دا ٹائم میرے پاؤں کیسے لگ رہے ہیں، میرے ہاتھ کیسے لگ رہے ہیں، میری آنکھیں کیسے، وہ ہر وقت اس کی جو تمام اعضاء ہے وہ اس مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، اس مقصد کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے، اس مقصد کے پیش نظر کام کر رہے ہیں. تو جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے میٹر نہیں کرتا لوگ کیا کہیں گے، واٹ ایور، سو واٹ، جو مرضی کہیں، میرے اللہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ کرنا، کیونکہ ماسٹر وہ ہیں. اور یہ جو پرپس فار لائف والا ٹاپک ہے، یہ اٹ از اے ویری واسٹ ٹاپک. اس کو میں 1-2 گھنٹوں میں، حالانکہ میرا کوئی اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، اس کے باوجود آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور یہ ابھی شاید اس طرح سے میں ڈیفائن نہیں کر پائی جس طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے. پرپس فار لائف یاد رکھیے گا، اللہ نے فرمایا دنیا کی اوقات اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑتے. تو اس دنیا کے لیے آپ اپنا ایمان بیچ دیتے، آپ نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اس بازار کو اپنا مقصد بنایا ہوا. ڈاکٹر اسرار احمد اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ بازار سے گزرو مگر اس کے خریدار نہ بنو. اس بازار سے گزرنا ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم نے اس کے خریدار نہیں بننا. دنیا میں رہو
طالب دنیا نہ بنو. دنیا میں رہو لیکن آخرت تمہارا مقصد ہو. ایک مسلمان کا مقصد یہی ہے. اگر اس کا مقصد آخرت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کے مسلمان ہونے؟ پھر کیا زندگی گزار رہا ہے؟ کھانا پینا اور انجوائے کرنا، وہ تو جانور بھی جو ہے وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے. پھر انسان، پھر سجدہ کیوں کروایا گیا جبریل کو؟ پھر جبریل نے آپ کو سجدہ کیوں کیا؟ اگر صرف کھانا پینا عیش کرنا ہی آپ کی زندگی ہے؟ نو نو نو. کائنات کے اسرار و رموز کو، اس پہ غور و فکر کرنا، یہ آپ کا مقصد. اس کے ذریعے اللہ کو پانا، یہ آپ کا مقصد. اللہ کو اپنا ماسٹر ماننا، یہ آپ کا مقصد. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کس لیے نکالی گئی؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ مقصد ہے. خود کو بھی اللہ کا سلیو بنانا، اور اگر کوئی دوسرا غلام غلطی کر رہا ہے تو اس کو بھی احساس دلانا کہ نہیں تم ماسٹر کی ڈائریکشن کے اپوزٹ چل رہے ہو، ایسے نہیں، ایسے کرنا. لوگوں کے غلام مت بنے. اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا مت بنے. لوگوں کی تصدیق اور تعریف کے محتاج نہ بنائیں خود کو، اس کے غلام نہ بنائیں. اللہ کی تعریف. آپ کو اگر سر ساحل کہتے ہوتے ہیں if you wanna become a celebrity then be a celebrity of angels. اینجلس کی سیلیبریٹی کیسے بنیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اگر کوئی انسان دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے دل میں یاد کرتے ہیں. اگر کوئی انسان مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ اچھی مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے، مفہوم ہے کہ ایک انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا میں کہہ دیتے ہیں تمام فرشتے اس شخص سے محبت کریں کیونکہ اللہ اور میں اس سے محبت رکھوں. اور پھر ایونچولی اس شخص کی محبت دنیا کے لوگوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. شخص کی محبت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دی. تو کبھی بھی اس چیز سے پریشان ہو کے کہ مجھے لوگ چھوڑ دیں گے، میرا کوئی دوست نہیں رہے گا، نو. اللہ آپ کو ہر اس چیز کا بیٹر ریپلیسمنٹ دے گا جو کبھی آپ سے چھن گیا، جو کبھی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے یا اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے جو لوگ آپ سے چھوٹ گئے ہیں نا، اللہ آپ کو ان کا بیٹر ریپلیسمنٹ اور اللہ دیتے ہیں. اگر آپ اللہ کی خاطر کسی کو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اللہ آپ کو بیٹر ریپلیسمنٹ ہر صورت دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہر وہ چیز جو آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے اللہ آپ کو اس کا بیٹر ریپلیسمنٹ دیں گے. دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو لازمی دیں گے نا. اور ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی سے لے لیتے ہیں نا اللہ، اس کا کوئی خاص مقصد ضرور ہوتا ہے. آج سر راجہ زیا نے بہت اچھی اگزامپل دی تھی اس کی کہ ہیٹر چلا ہوا ہے نا تو فلیم ہے، اس کا اورنج فلیم نظر آ رہا ہے. اب ایک 2 سال کا بچہ ہے، اس کو وہ فلیم بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے. بچہ اس کی طرف لپکتا ہے، ماں منع کرتی ہے نہیں جانا، پھر پیچھے ہو جاتا ہے. پھر جانا لگتا ہے، پھر ماں منع کرتی ہے میں کہہ نہیں جانا، پھر پیچھے ہو جاتا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ ماں نے تو روکنا ہے اس کی طرف جانے سے، لہٰذا وہ نا
آرام آرام سے نہیں جاتا, ایک دم بھاگ کے چلا جاتا ہے, اور بس ٹچ کرنے ہی والا ہوتا ہے اس فلیم کو, اور ماں زور سے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے, میں نے منع نہیں کیا کہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا. اب آپ بتائیں, اس فلیم سے بچے کو روکنا یہ ماں کی محبت ہے یا نفرت ہے؟ یہ سرزیان نے آج ایگزامپل بہت خوبصورت دی تھی, میرے دل کو لگی تھی, یقین مانے. ماں کی محبت ہے نا کہ وہ بچے کو اس فلیم سے روک رہی ہے. تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی سے لے لی جاتی ہیں, ہم سے روک دی جاتی ہیں, وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. ہماری عقل اس وقت اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہی ہوتی. لیکن غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ یاد رکھیے, غلام کا کام ہوتا ہے, آپ نے کہا سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا, ہم نے مانا, یہ لے گئے, اٹس اوکے, نو پرابلم. آپ نے کہا سرنڈر, آپ نے کہا یہ چھوڑ دو, سرنڈر. آپ نے کہا یہ ترک کر دو, سرنڈر. آپ نے کہا یہ کر لو, سرنڈر. جو آپ نے کہا میں نے وہ کرتے چلے جانا ہے. یہ ہے پرپس فار لائف, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, ہاں مائنڈ سے, بالکل مائنڈ سے وہ شخص نہیں جاتا اللہ پر. آپ اللہ کی محبت سے اس کو ریپلیس کر. آپ سوچیں کہ اگر میں کسی شخص سے اتنی محبت کرتی ہوں, اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے نا. ایک انسان, ایک غلام کو غلام سے اتنی محبت ہے, انسان کو انسان سے, مخلوق کو ایک دوسرے سے اتنا محبت ہے, خالق کو مخلوق سے کتنی محبت ہوگی. کیوں نہ ہم اپنی محبتوں کے معیار بدل لیں. عبد ہونا یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ محبت کا معیار بدل لیا جائے. لوگوں سے لو مت لگائیں. ہاں, اللہ کی خاطر محبت رکھیں, کیونکہ لوگوں کے آپ پر حقوق ہیں, رائٹس. لوگوں کا دل توڑنا جائز نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز ہرگز کہ آپ لوگوں کا دل توڑنا شروع کر دیں. نو نو نو, اللہ کو جواب دیں ہوں گے اس چیز کے بھی, اللہ نے یہاں مخلوق کا حق رکھا ہے. لیکن لوگوں کی خاطر خالق کو چھوڑ دینا, مخلوق کی خاطر خالق کو بلا دینا, مخلوق کے پیچھے خالق کی اطاعت کو فراموش کر دینا, where are we going؟ اللہ کہتے ہیں نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو تم؟ ان هو الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے, تم کہاں جا رہے ہو اس قرآن کو چھوڑ کے؟ یہ مقصد حیات, ضابطہ حیات, اس کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ لوگوں کے پیچھے, لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے ہو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم, لوگوں سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے. تو سوچئے گا. جب اللہ کی بات آ جائے تو کوئی کمپرومائز نہیں. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے نا کہ کسی اور کو, بالکل سر ساحل نے بھی کہا تھا کہ حرام کام کرو ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا. نو نو, دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. جہاں اللہ کی بات آ جاتی ہے, خالق کی معصیت کر کے, خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کرنا ہرگز جائز نہیں. ابھی میں اسٹڈی کر رہی ہوں نا, تو اصل میں میرے لیے ساتھ ساتھ میسیجز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی میں اسٹڈی کر رہی ہوں نا, تو میری سہیلی جسے میں نے بہن مانا, ابھی میں اللہ سے بہت کنیکٹ ہیں الحمدللہ, بٹ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی ہوں سو واٹ, بہن مانا تھا نا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی تو آپ کی زندگی میں ہوتی, نو ڈاؤٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے ہونا جو تھا وہ آپ کے لیے فتنے کا باعث نہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو آزمایا ہو, ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو آزمایا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا ہونا آپ کے لیے فتنہ ہوگا یا اس کے ہونے سے آپ کو اللہ سے دور ہو جائے گی. نو,
ہوتا ہے ایسے بہت سارے انسان سبب بنتے ہیں آپ کا اللہ سے جڑنے کا، لیکن پھر وہ نہیں رہتے۔ اللہ زیادہ جانتے ہیں کب کسی کو کہاں رکھنا ہے، کب لے جانا ہے۔ بعض اوقات کسی کا جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ دیر از آلویز اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ طٰہٰ ابن جلیل کے اگر آپ نے سنی ہو نا لائف ہسٹری، جو چینج آف ہسٹری، چینج آف لائف ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا بڑا شدید قسم کا۔ ہمیں لگے گا اتنا شدید ایکسیڈنٹ کہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تو اتنی بری بات ہے، لیکن وہ کیا اس ایکسیڈنٹ سے کیا ان کی لائف میں پازیٹیو انفلوئنس اس ایکسیڈنٹ نے کیا، اللہ سے جڑ گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ایک پروفیسر ہے، میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گی آپ لوگ وہ لیکچر لازمی سنیں، پرپز آف لائف پر لیکچر ہے، پروفیسر جیفری لیک، کنورٹیڈ مسلم ہے وہ، تو کیتھولک تھے۔ ان کی ماں جو تھی وہ ایک نرس تھی اور بہت ہی اچھی خاتون تھی، جیسے ڈیووٹیڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اپنے پروفیشن کے ساتھ، تو وہ بڑی اچھی خاتون تھی۔ اور باپ جو تھا وہ انتہائی ظالم تھا، ماں کو بھی مارتا پیٹتا تھا، بچوں کو بھی مارتا پیٹتا تھا۔ تو چھوٹے تھے پروفیسر جیفری، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیتھولک تھے، تو کیتھولک جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، تو اور وہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، نہ وہ اللہ کو مانتے۔ تو کہتے میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس چیز سے نجات دلا، لیکن نہیں، ماں مر گئی، باپ ویسا کا ویسا رہا، عجیب سا، اللہ سے بدظن ہو گئے، اللہ سے بدظن۔ کسی نے قرآن پاک تحفہ دیا، ایک دفعہ بور ہو رہے تھے گھر میں، تو ایک دفعہ گھر میں بیٹھے بور ہو رہے تھے، تو سوچا کہ وہ بک نکال کے پڑھ لیتا ہوں، تو وہ بک نکال کے قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ چونکہ کیتھولک تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ کرسچینز میں اور جیوز میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو ایک کرسڈ پلیس سمجھتے ہیں، کہ یہ لعنت زدہ جگہ ہے، ہمیں یہاں پر ایز اے سزا، ایز اے پنشمنٹ بھیجا گیا۔ وہ کیا جیوز کیا کہتے ہیں کہ یہ میں پچھلے دنوں اپنی کلاس کو بھی بتا رہی تھی، جیوز کیا کہتے ہیں کہ سانپ کی شکل میں شیطان آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ کرسچینز کیا کہتے ہیں کہ شیطان نے حضرت اماں حوا کو بہکایا، اماں حوا نے آدم کو بہکایا، اور اس طرح سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور وہ جنت سے نکلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر کرسچنس یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ جو لڑکیوں کے ساتھ پرابلمس ہوتے ہیں نا، جیسے ان کو پیریڈ پین ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا نا، تو اس لیے سزا کے طور پر ان کے ساتھ نا ان کو یہ سزا دی گئی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جو لیبر پین ہوتی ہے وہ بھی سزا کے طور پہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو دنیا جو ہے وہ ایک کرس پلیس ہے، ہم یہاں پر بطور سزا بھیجے گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا کو اللہ نے کیا کہا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ اللہ نے نہ اماں حوا کو بلیم کیا، نہیں، کہ شیطان نے ان دونوں کو سلپ کروا دی۔ اب پروفیسر جیفری کہتے ہیں میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے کہا یہ کیا، یہ تو ایک کرسڈ پلیس ہے، سلپ کا ورڈ اللہ نے کیوں یوز کیا، آتھر نے سلپ کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ تو دنیا تو ایک کرسڈ پلیس ہے، یہ کوئی سلپ نہیں تھی، یہ پنشمنٹ تھی۔ بڑے حیران ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران کہ یہ کیا فائدہ اٹھانا، یہ تو پنشمنٹ ہے۔ اور اللہ کہہ رہے، آتھر کہہ رہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ How is it possible؟ How is it possible؟ پھر انہوں نے قرآن کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا، اپنے کچھ عرب دوستوں کی ہیلپ لی،
اور وہ مسلمان ہو گئے اور بڑے پروفیسر ہیں. آپ کبھی ان کو سنے نا, وہ لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہے, 1-1.5 گھنٹے کا, لیکن آپ جب سننا اسٹارٹ کریں گے آپ کو ٹائم گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ تھا پرپز فار لائف. پرپز فار لائف آپ کیوں آئے ہیں اس دنیا میں؟ پنشمنٹ کے لیے نہیں, نہیں, نہ ہی عیش کرنے, نہیں. مقصد ہے کوئی آنے کا یا بیٹھنے کا, کوئی مقصد ہے. ایویں نہیں آگے کہ بس سارے جو تھے, دنیا کا رول ہے کہ ماں باپ جب شادی ہوتی ہے تو پھر اولاد بھی ہوتی ہے, لہٰذا پھر ہمارے ماں باپ کی شادی ہوئی تو ہم بھی ہو گئے. چلتا ہے ایسے دنیا میں. اب ہم شادی نہیں کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے. نہیں, کیوں؟ یاد رکھیے گا, جو پاتھ وے آپ بچوں کو دے دیتے ہیں نا 12 سال 14 سال کی عمر تک, جو مقصد ان کا بنا دیتے, جو گھر میں ڈسکشن ہوتی ہے, جو گھر کے بڑوں کا مقصد ہوتا ہے, وہی اس بچے کا مقصد بن جاتا ہے. اگر گھر کے بڑے گھر میں پیسے والوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہے, فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے, فلاں کتنی خوبصورت ہے, تو بچے کا پرپس بھی پیسہ ہی ہوگا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ اس کو کیا بتا رہے ہیں, وہ یہ دیکھے گا کہ وہ گھر میں کیا بات چیت ہوتی ہے زیادہ, وہ بھی مقصد وہی بنا لے. اس کو پھر فرق نہیں پڑے گا, بس وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, پیسے والے کی عزت ہے, وہ پیسہ کمائے گا بس. جی میرا مقصد بڑی گاڑی بڑا گھر. ہم اپنے بچوں کو خراب کر رہے تھے. ہمارے بچوں کو 14 اشرا مبشرہ کے نام بتائیں. بچوں کو چھوڑیں, آپ سب بڑے. 14 جو اشرا مبشرہ ان کا نام آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ 14 کے 14 بغیر دیکھے زبانی, گوگل کی ہیلپ لیے بغیر. لیکن 14 ایکٹرز کے نام بتا سکتا ہے؟ ہمارے بچے کو بھی آتے ہیں. 14 گانے آتے ہیں, لے 14 کی بات کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں آتے ہیں. 14 موویز کے نام بتائیں. لو مجھ سے تو نیٹ فلکس مووی پوچھے, نیٹ فلکس والے مجھ سے پوچھ کے مووی رکھا کریں, آپ 14 کی بات کر رہی ہیں. کیا ڈیفائن کر رہے, کیا ہمارا پریکٹیکلی پرپز آف لائف کیا ہے؟ اچھا میں نے 14 بولے اشرا مبشرہ. اشرا مبشرہ 10 ہی ہیں. اشرا 10 مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی. میں نے 14 کیوں بولا؟ وہی ہو سکتا ہے وہ فلو میں 14 بولا گیا. اشرا مبشرہ مینز 10 صحابی جن کو خوشخبری دی گئی. دس 14 نہیں تھے. I'm really very sorry, وہ ٹنگ سلپ ہو گئی شاید میری کہ 14. اشرا مینس 10 اور مبشرہ وہ جن کو خوشخبری دی گئی. اچھا جی, تو میرا خیال ہے کہ 7:35 ہو گئی ہیں, تو کھانا وغیرہ بھی آپ لوگوں نے کھانا ہوگا, بھوک شوک بھی لگ گئی ہوگی. آج کے لیے خیر اتنا ہی کافی ہے. پھر ہماری بہت ہی اچھی ایک اسپیکر جو ہمارے ساتھ آج نہیں تھی, ہم کیا کہیں بدقسمتی کہ نہیں, خیر بدقسمتی کا ورڈ تو نہیں یوز کرنا چاہیے, لیکن کچھ پرابلم کی وجہ سے عائشہ آج ہمارے ساتھ نہیں شریک ہو سکی, ورنہ آج کا سیشن میرا عائشہ کے ساتھ ہی تھا, ورنہ آپ لوگ ان کے خیالات سے بھی مستفید ہوتے, جو کہ ماشاء اللہ. لیکن بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ کوئی سیشن ہم عائشہ کے ساتھ ضرور رکھیں گے. تو اینی کوسچن؟ اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنے ایکچوئل نیم سے میٹنگ میں انٹر ہوں. جی حفظہ. میں نے نا وہ شروع میں آپ نے ایک بات بتائی تھی نا, وہ جو قرآن پاک میں بھی ہے, سورۃ البقرہ میں بھی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین میں. تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے نہ انسان مطلب بنایا تھا اور نہ ہی ابھی خلیفہ بھی نہیں بنایا تھا, اور فرشتوں کو کیسے پتا چلا تھا کہ انسان ایسا ہوگا؟ وہ انسان کے بارے میں کچھ اچھا بھی تو کہہ سکتے تھے, انہوں نے صرف اس فساد کے بارے میں کیوں کہا کہ پھر انسان گڈ ایسے کریں گے؟ کوسچن. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہو. چلے میں اس پہ تھوڑا سا سرچ کر کے نا پھر آپ کو بتاؤں گی کہ واقعی یہ کوسچن ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو کیسے پتا کہ انسان ایسا ہوگا. ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکتا ہے اس سے پہلے چند مخلوقات ایسی گزر چکی ہوں
جنہوں نے زمین پر فساد کیا ہوا. جیسے ایک استاذہ کی جو تفسیر ہے اس میں نے سنا تھا استاذہ فرحت ہاشمی کی، انہوں نے بتایا تھا کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات گزر چکے تھے، اور جنات جو تھے انہوں نے زمین میں بہت زیادہ فساد کیا تھا، بہت زیادہ خون بہایا تھا، اور فرشتوں کی ان سے جنگیں بھی ہوئی تھیں. ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا نا، یہ ابلیس، اس نے بھی وہ جنگیں کی تھی. ایک تو جنات تھے. اور میں آپ کو بتاؤں جس چیز پر آج کل میری اسٹڈی کچھ چل رہی ہے، آج آپ لوگ ضرور 10 بجے آئی گیس سر محمد علی اور کچھ سر مغیرہ لقمان اور ایک دو اور یوتھ کلب کے اسکالرس ہیں، اسپیکرز ہیں، جن کا سیشن ہے ایلینز، پورٹلز اور ان چیزوں پر. آپ کو اس میں تھوڑا سا بھی میں آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں. انسان سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی، ایلین ٹائپ کہہ لیں آپ، اور بھی ایسی مخلوقات، صرف ایک انسان نہیں. انسان کو اللہ نے پریورٹی دیا، لیکن انسان اور جنات کے علاوہ بھی ایگزسٹنس ہے مخلوق کی. انشاءاللہ کبھی اس پر سیشن رکھیں گے. ابھی میری اس پر بہت زیادہ اسٹڈی نہیں ہے کہ میں اس پہ آپ کے ساتھ بات ٹاک کروں. جی دیکھیں نا، آپ لوگ جب نیم سے انٹر نہیں ہوتے تو مجھے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے اور بڑی ہی کہہ لیں کہ اریٹیشن بھی ہوتی ہے. اپنے ایکچوئل نیم کے ساتھ انٹر ہوا کریں. جی آپ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا، آپ کا نیم کیا ہے؟ سارا. ہاں سارا جی، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی مس یہ بتائیں کہ نا کیا اللہ حقوق العباد معاف کر سکتا ہے؟ جیسے حقوق اللہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، کیا اللہ حقوق العباد معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ حقوق العباد جب تک وہ شخص معاف نہیں کرتا تو تب تک میں معاف نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ اس شخص سے دیکھیں، یہ جو ہے نا اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں لگتا ہے ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے جا کے معافی مانگیں. ٹھیک ہے، اس سے معافی مانگیں، اس زیادتی کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں، پھر صدقہ کریں کہ اللہ میری سے زیادتی ہو گئی تھی، میں نے فلاں کا حق مار دیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں. لیکن میں نے اس سے بھی معافی مانگی ہے، میں نے اس کی حق تلفی کوئی کمی کو پورا کرنے کی بھی کوشش کی ہے، پھر اور یہ میں صدقہ بھی کر رہی ہوں کہ آپ بھی مجھے معاف کریں. تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے کہے کہ فلاں وقت میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کر دے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی معاف کر دیا جائے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ جی میمونہ. مونا آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ جی مجھے کوشچن یہ کرنا ہے کہ مجھے اپنی کزن کو ادھر ایڈ کرنا ہے ساتھ میں. جب یہ نا ورک شاپ ہوا کرے تو میں اسے ایڈ کر رہی تھی تو نہیں تھی، اور اس کا نا وہ آ رہا تھا ویڈ میٹ اور چورما اوپر آ رہا تھا، کیسے وہ ایڈ ہوگی؟ اچھا چلیں، آپ مجھ سے پرسنلی بات کیجیے گا، ان کا نمبر سینڈ کیجیے گا تو میں دیکھ لوں گی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، کسی اور کا کوئی کوشچن؟ کسی اور کا کوئی کوشچن؟ سارا حجاب آپ کا کوشچن ہو گیا ہے، ممونہ آپ کا بھی کوشچن ہو گیا ہے. چلیں جی. چلیں ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. اور اچھا لگا آپ لوگ کے ساتھ. اچھا جی، اب کس کا ہینڈ ریز ہوا؟ ایمان. جی ایمان. جی ایمان انمیوٹ کریے. جی جی آپ ہی، ہم ایسے مطلب نماز، صدقہ وغیرہ ان چیزوں سے ہٹ کے کوئی ایسے مین اسٹیپ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں نا. مطلب جیسے ہم ایک پروفیشن تو چوز کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی انجینئر بننا چاہتے ہیں، اس سے ہٹ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں آپ ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا چاہتی؟
نہیں میں نہیں بننا چاہتی. وہ کوئی مسئلہ نہیں, سائیکالوجی پڑھ لیں, نیورو سائنسز پڑھ لیں, بہت فیلڈز ہیں دنیا میں, ایسٹرولوجی پڑھ لیں, اسپیس سائنسز پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, زولوجی پڑھ لیں. فیلڈز تھوڑی ہیں, کمیونیکیشن, میس کمیونیکیشن پڑھے. ٹھیک ہے, آپ کو ابھی سمجھ نہیں نہ آ رہی کیا فیلڈ, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا فیلڈ ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کام کرنا پڑے گا, پھر ایسی جی فیلڈ جی بتاؤں گی میں. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. ابھی آپ فرسٹ ایئر میں ہیں؟ سیکنڈ ایئر آپ بھی. سیکنڈ, چلے سیکنڈ ایئر کر لیں آرام سے, پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, دیکھیے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم یہاں آئے کیوں ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, پھر ہمیں پتا چلتا ہے. جی شازیہ نور, آپ کا کیا کوسچن ہے؟ میتھس بہت اچھا سبجیکٹ ہے. فزکس, آئی لو فزکس. بس فزکس میں چونکہ ایکویشنز ہوتی ہیں, اور میرے اور ایکویشن دنیا دشمن جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے, لہٰذا اسپیس سائنسز بہت اچھی ہے. ایسٹرو فزکس, ایسٹرولوجی, سائیکالوجی, سوشیولوجی, کیمیکل آپ پڑھیں, کیمیکل سائنسز پڑھ لیں آپ, فزکس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک پڑھ لیں. بہت واسٹ اب تو نالج ہو گیا ہے. اللہ کا حکم نہیں کہ میں قرآن اسٹڈی کروں. اچھا جی, شازیہ نور کا کوسچن ہے کہ کیا جاب کر سکتے ہیں ضرورت کے لیے؟ جی ضرورت کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لحاظ کیونکہ جس عورت کا کوئی کمانے کا سورس نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو جاب ہے وہ کس طرح کی ہے. اس میں جیسے ہمارے یہاں جو گرلز مالز میں یا شاپس میں کھڑی ہوتی ہیں, ان کو کیا وہ ان کو ٹی شرٹ دے دی جاتی ہے اور پینٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ پہنے, تو یہ تو جاب نہیں ہے نا. آپ دیکھیں آپ جاب کیا کر رہی ہیں, تو آپ کے جاب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی انسان نہیں حائل ہوتا آپ کے مقصد میں, لیکن انسان وہ سب کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو راضی کرے, لیکن کر نہیں پاتا. یہ کہاں چلا گیا کوسچن؟ آپ کا کوسچن میرے سے اسکپ ہو گیا. ہاں, رہ جاتا ہے, پھر بہت ہی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کرنا بھی چاہتا ہوں اور ہو بھی نہیں رہا. نو پرابلم, کوشش. میں نے کہا نا, اللہ کو پرفیکشن نہیں چاہیے, اللہ کو آپ کی پرفیکشن نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کی کوشش دیکھنی ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا 100/100, نو. اللہ نے دیکھنا ہے اس نے 50 اچیو کرنے کے لیے بھی کتنی کوشش کی, راتوں کو جاگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کوشش کتنی کی, آپ کی ایفرٹ کتنی ہے. تو پریشان تو انسان تب ہونا جب انسان کے اختیار میں ہو. غلطی کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے, لیکن غلطی کر کے ریپینٹ, توبہ کریں. پھر جب توبہ کر لیا, تائب و نظم, توبہ کرنے والے ایسا جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں, پھر کیا ٹینشن ہے. ہاں جی شازیہ پوچھئے. وَإِيَّاكِ بِالْخَيْرِ. ہاں جی شازیہ, میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے, پوچھئے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم جیسے آپ نے بتایا ہے نا کہ حقوق العباد جو ہے وہ اللہ معاف کر دے گا, مطلب جب پہلے بندہ کرے گا تو پھر اللہ کرے گا. تو میم اگر انسان کو مطلب حقوق العباد نہ معاف کرے نا, تو اگر انسان اللہ پر چھوڑ دے تو اللہ اس کا بہترین اجر لے گا نا. بالکل. اللہ کہتے ہیں تو اگر میم تم بدلہ جی لے جی سکتے ہو, لیکن اگر تم معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. جی میم, ایک ایسا ہوا تھا نا کہ میری خالہ کا بیٹا تھا نا, مطلب 12 سال کا تھا. بولتے اس کو میری خالہ کی جو نند ہے انہوں نے مطلب خود قتل کیا ہے نا. تو صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب بدلہ لیں, بتائیں. تو صاحب گواہ ہے نا,
उनको जज ने भी कहा है कि आप बताएं, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी, लेकिन उनको पता है इन्होंने किया है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं बता रहे ना कि फिर आगे मेरे साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन पर इल्ज़ाम नहीं लगाती। तो फिर उन्होंने अल्लाह पर भी नहीं छोड़ा और ये भी नहीं कहा कि मैं इन पर इल्ज़ाम नहीं लगाती, नहीं इन्होंने कतई नहीं किया। फिर मैम अब उनको अल्लाह मतलब देगा ना, मतलब अजर, क्योंकि उन्होंने उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, उन्होंने देखा भी नहीं और उन्होंने उनको माफ़ भी कर दिया है। अगर वो अल्लाह के लिए माफ कर देंगे तो अल्लाह जरूर यकीनन उनको बेहतरीन अजर देंगे। हम अल्लाह से बेहतरीन अजर की उम्मीद रखते हैं। अगर वो अल्लाह की खातिर माफ कर देते हैं तो यकीनन वजज़ाहुम जी बिमा मैम। सबरू जन्नतन व हरीरा, और उनके सबर का अजर जन्नत और हरीर है, रेशम के लिबास है। तो अल्लाह सबर करने पर तो अल्लाह ने लाजमी तो जन्नत रखी है। तो फिर मैम उनको सज़ा मिलेगी ना, जिन्होंने ये काम किया है, वो भी उन्होंने तो माफ़ कर दिया ना अल्लाह के लिए, फिर उनको अगर वो सज़ा माफी मिलेगी ना। मांग लेते हैं तो फिर तो अल्लाह, हो सकता है अल्लाह ताला उन्हें माफ कर दे अगर उनको बहुत ज्यादा गिल्ट हो। ये अल्लाह के मामले हैं। हम किसी के माफी या उसकी सजा का तयन नहीं कर सकते। ठीक है जी। आमना नरीन। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने पूछना है। मेरी छोटी सिस्टर है, तो एक सिस्टर मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कर रही है तालीमुल कुरान, तो दूसरी सिस्टर है वो अभी एफएससी में है। तो मेरा ये सजेशन है कि मैं, क्योंकि बड़ी बहन हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि एफएससी के बाद ना इसे यही तालीमुल कुरान वाला कोर्स जो है ना वो करवाऊँ, क्योंकि उससे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने से, तफसीर पढ़ने से बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। लेकिन सराउंडिंग में एक दो लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने ये बोला कि ये इस ट्रैक से हट जाएगी, मतलब जो इसका टेम्पो बना हुआ है स्टडी वाला वो खत्म हो जाएगा, तो फिर इस ट्रैक पे आना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर मेडिकल फील्ड अगर अगर इसका ज्यादा अच्छा, मतलब अभी ये चली हुई है तो दोबारा ये हट जाएगी, तो अगर अल्लाह ने उसका वापस आना अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अल्लाह को क्या चीज रोक सकती है उसको वापस लाने से। और अगर उसका वापस आना बेहतर ना हुआ तो अल्लाह उसको रोक देंगे। मुझे भी यही बातें सुनने को मिली थी। मुझे भी मेरे पेरेंट्स को यही कहा गया था कि 12 साल उस लड़की ने इतनी मेहनत किया, क्या फायदा मैट्रिक में स्कॉलरशिप लेने का, क्या फायदा इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का, क्या फायदा एफएससी में इतने नंबर लेने का जब इसको डॉक्टर नहीं बनाना था। देखा ना, खराब हो गई ना लड़की। इस्लामाबाद भेज दिया आप लोगों ने इसको, तफसीर पढ़ा दी, खराब हो गई ना, अच्छी भली डॉक्टर बन रही थी, ये क्या आपने इसको आदमा बना दिया। यही बातें सुनने को मिलती है। लोगों की बातों की परवाह न किया करें। जी आप, वो मैं यही डिस्कस करना चाह रही थी कि मतलब मैं जब ये स्टेप लेने की कोशिश करती हूँ एग्री करने के लिए कि जैसे अतिया पढ़ी है ऐसे ये भी पढ़ लेगी, तो हम लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी। बहुत सी चीज़ों का हमें नहीं पता, जो हम खुद छोटों से सीख रहे हैं वो हम सीख जाएंगे। तो मुझे ऐसी ही कुछ बातें सुना के मुझे दबाने की कोशिश की जाती है। नहीं तो आप ना ये मैं आप ना दबे, लोगों का काम ये होता है। वो आज राजा साहब कह रहे थे कि थल्ले ना लगे किसी के। आप मुसलमान हैं तो डट के बताएं कि आप मुसलमान हैं। कोई नेक काम कर रहे हैं तो डट के कहें कि हाँ मैं ये नेक काम कर रहा हूँ। मिस्कीन बन के क्यों हम जिंदगी गुजारें। लोग जो है वो तो वो कह रहे थे कि मिस्कीन बन के जिंदगी मत गुजारे, दीन का काम कर। देखिए आप देखें, बुराई लोग खुलेआम करते हैं, दीन पर अमल क्यों नहीं खुलेआम किया जा सकता। एक्टर बनने में, सिंगर बनने में बड़ा फख्र है, बड़े आप स्टार हैं, कुरान की तर्जुमा तफसीर पढ़ने में आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। व्हाट इज दिस। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, देखिए 2 घंटे होने वाले हैं।
آپ क्वेश्चन कर रहे हैं आप कि भी अब अपना का भी क्वेश्चन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, मैंने इसका तो पढ़ लिया प्लीज कि मत आर्मी करें तो मत आई एम नॉट अ मुफ्ती, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम जस्ट अ पब्लिक स्पीकर। तो ये आपको कोई मुफ्ती बता सकता है, आपको कोई बड़ा स्कॉलर बता सकता है, ये मैं नहीं बता सकती है। अभी मैं आपको कह दूं नहीं कर सकते या कर सकते हैं और बात करें तो मैं आपको कभी वो चीज नहीं बताऊंगी जो कोई फतवा टाइप चीज हो। लिहाजा मेरे से बस डेली लाइफ से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ पब्लिक स्पीकर एंड आई एम कह लें कि दावा स्पीकर, लेकिन मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने कोई दर्स निजामी नहीं किया हुआ, कोई पिक नहीं पड़ी हुई, लिहाजा मैं नहीं बता सकती जी। मायदा आपका क्या क्वेश्चन है? जी आप ही मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे हमने कोई अल्लाह के लिए काम करना है, कोई दीन के लिए काम करना है, तो क्या हम जब ऐसा काम स्टार्ट करते हैं तो क्या हम दूसरों से अपना प्लान शेयर कर सकते हैं कि मैं मतलब ये करना चाह रही हूँ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अलहुदा जाना, तो हम उससे ये बात छुपाएंगे कि किसी से शेयर नहीं कर सकते? इसमें भी नजर का फैक्टर होता है आप भी? मोटिवेशन के लिए आप जरूर शेयर करें, हो सकता है कि आप उसको बताएं और किसी और का भी दिल करने लग जाए और वो भी जाना चाहे और वो भी ज्वाइन करना चाहे और आपको उसका भी सवाब मिल जाए। तो बता सकते हैं, इसमें क्या नजर लगनी है? दीन के काम तो कहते हैं ना सदका, अल्लाह ताला कहते हैं कि दिखा के सिर्रों व अलानिया, छुपा के भी देते हैं, एलानिया तौर पर भी देते हैं। छुपा के देते हैं ताकि रियाकारी ना हो जाए, एलानिया देते हैं ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो हजरत उमर ऊंची आवाज में नमाज पढ़ रहे थे, तहज्जुद। तो हजरत अबू बकर सदीक बहुत ही आहिस्ता पढ़ रहे थे। तो अगले दिन अल्लाह के नबी ने पूछा कि उमर तुम इतनी ऊंची नमाज क्यों पढ़ रहे थे? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ताकि आसपास वाले भी उठ जाएं, उनको भी पता चले कि नमाज पढ़नी चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि तुम क्यों इतनी आहिस्ता नमाज पढ़े थे? तो कहा कि ताकि मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान ही बस है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू बकर तुम थोड़ी सी ऊंची पढ़ लिया करो और उमर तुम थोड़ी सी आहिस्ता पढ़ लिया करो। तो नियत मैटर करती है कि आप किस नियत से किसी को बता रहे हैं। और बाकी आपको नजर बद की दुआएं पढ़नी चाहिए, हिफाजत की दुआएं पढ़नी चाहिए, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हिफाजत करते हैं जी। नूरुल ऐन आपका क्या क्वेश्चन है? जी नूरुल ऐन अपना माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने पूछना ये था कि हाउ टू डील विद अनएथिकल पीपल, लाइक हम एक ऐसे तरीके से किसी भी टॉक्सिक बंदे को कैसे डील कर सकते हैं, या अवॉइड तो करना ही चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है, मुझे तुमको गाइड कर हाउ देना टू डील चाहिए। विद टॉक्सिक पीपल, इस पे एक पूरा सेशन हो सकता है, एक पूरा सेशन रखा जा सकता है। वो बातें आपकी क्या हैं, क्या जो दूसरे पर्सन की बातें आपको इरिटेट कर रही है, हो सकता है उनमें से कुछ आपके अंदर भी है। मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि अगर फर्ज करें एक बंदी है, ठीक है, मेरे साथ रहती है और अजान हो रही है एंड शी इज कंटिन्यूसली प्लेइंग द सॉन्ग्स, ठीक है, या अगर वो वॉशरूम में जाती है तो वो बातें करती है, वो फोन यूज करती है, वो वॉशरूम में गाने लगा के शॉवर वगैरह लेती है, या फिर वो पर्दे का ख्याल नहीं रखती, या फिर लाइक इस टाइप का उसका लाइफस्टाइल नहीं है। सो अगर हम उसको मना करते हैं कि आप ना करें और वो उस काम को ज्यादा करती है, सो ये दिल में भी ख्याल आना कि यार वो गलत कर रही है, या फिर उसके बारे में दिल में भी बुरा ख्याल आना मुझे फिर भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पता नहीं मैं खुद कितने पानी में हूँ, फिर मुझे लगता है कि शायद मैं नेगेटिव हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको कैसे डील करूँ। जज मत करें, जज मत करें उसको, छोड़, दुआ करें। अगर आपको लग रहा है आपके बताने से वो हाँ बागी हो रही है तो मत बताएं, दुआ करें उसके लिए। हाँ पता है क्या हम कैसे बताते? हिजाब नहीं करती, खुदा का खौफ करो, जहन्नुम में सड़ोगी ना तो लग पता जाएगा। और नमाज नहीं पढ़ती, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करती है, तुम तो वो एक काफिर, शर्म नहीं आती? हमारा ये तरीका होता है। गाने सुनती हो, कानों में सीसा डाला जाएगा पिघला हुआ,
ये तरीका नहीं होता। जब आप तो कुरान मैम पढ़ते वो हैं मेरे से लाइक मेच्योर है भी बड़ी। अब मैं उसको बात बताऊं, और बात उससे ये है कि हिकमत मैं से, उसको नहीं अवॉइड करती हूँ, मैं उसको कहना छोड़। हाँ और अगर आपको इवन कि पता है मैंने ना, उसके साथ कभी बदतमीजी नहीं की, उसके सामने मैं अपना आप को बड़ा सिमेट के रहती हूँ कि मे बी मेरे इस रवैये से ही वो अट्रैक्ट हो जाए या फिर वो थोड़ा सा बेहतर बिल्कुल हो जाए, लेकिन बिल्कुल, ये नहीं। बहुत अच्छा तरीका है। कंटिन्यू कर रखें, कंसिस्टेंसी रखें, कोई एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा ये वो सोचेगी। फिर मैं कहती हूँ कि अगर मैं उसके साथ रह के भी अगर उसकी तरह का नहीं बन रही तो इट्स अ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर मैं डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि शैतान हर टाइम मेरे साथ है। एक मेरा कमाल नहीं है कि मैं उसके साथ रह के भी उस जैसी नहीं बन रही, मेरे पे कोई असर देखिए, नहीं हो रहा, लेकिन मैं फिर भी डर जाती हूँ। मैं अच्छों कहती हूँ के कि नहीं, साथ मतलब मुझे अच्छी कंपनी में अच्छा रहना, अच्छों के साथ अच्छा रहना, ये कोई कमाल नहीं। बुरों के साथ अच्छा रहना ये कमाल है। बुरों के साथ सख्त इरिटेटिंग बंदे के साथ इखलाक से बोलना ये कमाल है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा इरिटेट होते हैं, उस क्या मुसीबत टपक पड़ी, लिटरली ऐसे होता है। वैसे शख्स के साथ ही अच्छा बोलना तो कमाल है। कोई आपको पत्थर तो नहीं ना मारता। आप उसको दीन की मैंने बात हॉस्टल बताती है तो आइट। आप उसको हाँ, दीन की बात बताती हैं तो वो क्या आपको पत्थर मारती है, गालियां देती है, कूड़ा नहीं गिराती नहीं। फिर नहीं हमारे नबी के साथ तो ये भी हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली दिया, गाली का जवाब गाली से नहीं, दुआ से, नहीं। दुआ करे। जी अदीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ना आज के लेक्चर में से ही एक वाकया कंफर्म करना था, वो अमर बिन फहायरा वाला। हम्म वो सहाबे सफा अमर बिन फहायरा ही थे ना? मुझे एग्जैक्ट नाम उनका नहीं याद। वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह सर्च करके भी ओके। आपको बता दूंगी। जी तो हिफ्जा। अमर बिन फहायरा कौन थे? जो जब एक सहाबी जो बकरियां चुरा कर आए थे, तो वहां जो शख्स बैठा हुआ था, आपने बोला कि वो अमर बिन फहायरा थे। क्या चला कर आए थे? मुझे अदीना, आपने आज थोड़ा का क्लियर लेक्चर सुना? कीजिए। आपने आज का लेक्चर सुना था? तो सुना था, मुझे यही वाकया कंफर्म नहीं ना हो रहा थोड़ा सा, बस ये मैंने सुना था, शायद हाँ जी, मुझे ही वो गलत अमर बिन सुना था या फहायरा ऐसे। थे। बेबी में भी उनको बाद में नीचे उतार लिया गया हो। मैं बुखारी से ये पूरी हदीस आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? कौन से ग्रुप जी, में? यही कंफ्यूजन ना हो रहा था कि उन्हें ही नेजा मारा गया था, वही ऊपर उठे थे और वही बात कर रहे थे, ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं, बात नहीं कर रहे थे, वो बात नहीं कर रहे थे। उनको नेजा जी मारा गया था, उनको ऊपर उठा दिया गया। एक दूसरे जी सहाबी जो उस टाइम वहां मौजूद नहीं थे, बकरियां चराने गए हुए थे, वो बाद में आए। उन्होंने क्या, उनको बताया गया कि ये वाकया हुआ है इस शख्स के साथ। जिस शख्स ने बताया था, जो वहां शख्स बैठा हुआ था, जिस शख्स वो ने बताया शख्स था वो वो। शख्स वो था जिसने नेजा मारा था। ओके ठीक है, यही बात कंफर्म नहीं हो रही थी। फाइन, थैंक यू सो मच। जिसने मारा था ना, वो शख्स बता रहा था दूसरे सहाबी को कि ये अमर बिन फायरा के साथ ऐसा हुआ। जी मिनाहिल। ओके। ये कुछ ऐसे नहीं था कि अमर बिन फहीरा की तरफ इशारा करते हुए उस कबीले के बंदे ने कहा था कि मैंने इसके नेजा मारा है और इसकी रूह को ऊपर जाते हुए देखा है? बिल्कुल, वो जो शख्स था उसने जब एक देखे ना, कुछ असहाबे सुफा को शहीद कर दिया गया, उनमें से एक सहाबी बकरियां चराने गए हुए थे, वो वापिस आए, उन्होंने देखा उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। जिसने शहीद किया था उसने वो बकरियां चराने वाले सहाबी को बांधा और उनसे पूछा कि इनमें से कौन सा मिसिंग है। उन्होंने कहा अमर बिन फहायरा मिसिंग है। वो लेकर गए जहां अमर बिन फहायरा थे, वहां जाके उन्होंने उनको पूरी स्टोरी बताई। राइट, क्लियर? शेयर कर दूंगी, ठीक है? या लिंक शेयर कर दूंगी या बुखारी की हदीस शेयर कर दूंगी, ठीक है? अच्छा जी, आयशा अभी आई हैं। आयशा, आप बोल सकती हैं? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में पर्पस फॉर लाइफ को एक्सप्लेन कर दें, अगर कर सकती हैं। आयशा जी, आप 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकती हैं? चलो ठीक है, मैं भी वो सफर में है चूंकि आज, इसलिए हो सकता है कि वो बोलने की
उसमें ना हो। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। فوقها قمم الروابي قضاء جنال بقرب طويل الشوق يبقى في الطريق في الحياة بالسحاب ومن يأمن من كل باب ومن يأمن بها ثمن الدواء فدوسي المصاحب بالتراب وأعجب من مريد